Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to CSS Exam and Pak Affair lecture series for CSS and PMS. इस लेक्चर सीरीज के पिछले एपिसोड में और उससे पहले के एपिसोड्स में हमने फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर फोकस किया. अब वक्त है कि हम रिफॉर्मिस्ट के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालें, क्योंकि जहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट में जो है मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी, वहाँ पे डिटीरियरेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन जो है और अमेलगमेशन ऑफ रिलीजन, इसको रोकने के लिए और इसके अलावा जो ब्रिटिश मिशनरीज का एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, हिंदू मूवमेंट्स जो चल रही थी, इनको काउंटर करने के लिए हमारे रिफॉर्मिस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया. तो इसी सिलसिले में सबसे पहले रिफॉर्मिस्ट जिनके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, उनका नाम है शेख अहमद सरहिंदी. तो ये शेख अहमद सरहिंदी जो हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ जून 26, 1564 और ये सरहिंद में पैदा होते हैं, ईस्ट पंजाब में. इनका नाम अब्दुल बरकत बदरुद्दीन अहमद है, लेकिन ये मशहूर जो है इमाम रब्बानी या मुजद्दिद अल्फसानी के उससे ही जाने जाते हैं. इनके जो वालिद साहब हैं मखदूम शेख अब्दुल अहद, इनका जो ताल्लुक है, जो इनका सिलसिला है, अगर इनकी पेडिग्री को देखा जाए तो ये हज़रत उमर तक जा मिलते हैं. और ये हिस्टोरियंस बताते हैं कि इनकी जो पेडिग्री है ये बेसिकली 28th जनरेशन है हज़रत उमर की लीनियज से. इसके बाद इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनिशियल एजुकेशन इन्होंने अपने वालिद साहब से हासिल की, जिसके अंदर कुरान और हदीस और इस तरह की चीज़ें इन्होंने की, और इन्होंने कुरान को बाय हार्ट याद किया. और इसके बाद ये 15 साल की उम्र में एक इंतहाई काबिल इंसान बन जाते हैं और ये हदीस और फ़िक़्ह सीखने के लिए सियालकोट चले जाते हैं, जहाँ पे इनके उस्ताद कराम जो होते हैं मौलाना कमाल और मौलाना यकूब कश्मीरी होते हैं. अब इनसे ये लॉजिक सीखते हैं, फ़िक़्ह सीखते हैं, हदीस सीखते हैं. और उसके बाद इनके वालिद साहब की जो है, जब ये 17 साल के होते हैं तो इनके वालिद साहब की डेथ हो जाती है, जो कि 1598 का ईयर है. इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके बाद शेख अहमद सरहिंदी जो हैं ये हज पे चले जाते हैं, और हज के बाद इनको सफ़र का मौका मिलता है दिल्ली का. यहाँ इनकी मशहूर सूफी कराम जो हैं हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग से मुलाकात होती है, और ये उनके हाथ पे बैत लेते हैं और उनसे तमाम उनके सिलसिले की तालीमात जो हैं वो सीखते हैं. और आखिरकार इनकी जो वफ़ात है वो 10 दिसंबर 1624 को होती है. अच्छा, इनके जो वालिद साहब का जो जिक्र मैंने किया, ये नक्शबंदी सिलसिले से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस थे, उनका पार्ट थे. तो शेख अहमद सरहिंदी के ऊपर एक छोटी उम्र से ही या एक घराने के अंदर से ही इनका जो फोकस था वो इस सिलसिले की तरफ एक रुझान था. तो जब ये दिल्ली आते हैं और इनका सामना या इनकी जो मुलाकात होती है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला से होती है, तो वहाँ पे इस वक्त इनकी उम्र 36 साल है और ये उनके हाथ पे बैत लेते हैं और उनसे तमाम तालीमात हासिल करते हैं जो नक्शबंदी सिलसिला की होती हैं. फिर 1600 में इनको उनकी खिलाफत मिल जाती है, नक्शबंदी सिलसिला के ये हेड बन जाते हैं, और उसी के 3 साल बाद यानी कि 1603 में ख्वाजा बाकी बिल्ला की वफात हो जाती है. अच्छा, ये देखना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखने से पहले कि इनके क्या इक़दामात थे. ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हालात उस वक़्त किस तरफ जा रहे थे, हालात का तनाज़ुर उस वक़्त क्या था. तो उस वक़्त सबसे पहले जो एक सूफीज़म की जो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उस वक़्त 2 ऐसी प्रेवलेंट चीज़ें थीं जिन्होंने लोगों को, मुस्लिम लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया. सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर थी वो बिदअत थी. अब बिदअत के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनका ताल्लुक उन चीज़ों से नहीं है जो हमें कुरान और हदीस ने बताई हैं. उनके अलावा अपनी तरफ से जो भी अमल शुरू करें उसको बिदअत कहते हैं. तो ये एक शुरू हो गया. और दूसरा करामात. और ये जो करामात का जो कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर मौजिज़े लोगों ने बताना शुरू कर दिए और सूफीइज्म के ऊपर एक अंधा यकीन लोगों ने शुरू कर दिया कुरान और हदीस से दूर होके. तो जैसा कि उस टाइम जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था उस टाइम के उलमा का, तो यहाँ जो चीज़ें ज़्यादा फोकस में थी वो रैशनलिज्म के ऊपर, एम्पिरिसिज्म के ऊपर अप्रोच थी उनकी. और यहाँ पे रियल टाइम सिनेरियोज के ऊपर डिबेट्स हो रही थी, जबकि कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी, इस्लामिक लॉ के अंदर मौजूद थी, लेकिन एक डिस्कशंस का एक माहौल चल पड़ा था. तो लिहाजा जो कॉमन पर्सन था उसके लिए ये कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा. फिर इसके बाद उस टाइम के सिनेरियो को अगर देखें तो प्लूरलिज्म और इंटीग्रेशन का एक सिस्टम चल रहा था. मैंने आपको बताया कि वो हालात ऐसे थे जबकि अमेलगमेशन ऑफ रिलीजन की कोशिश की जा रही थी,
اور اس وقت جتنی اینٹی مسلم فورسز تھیں, چاہے وہ کرسچن مشنریز ہوں, چاہے وہ ہندو موومنٹس ہوں, وہ تمام کے تمام فوکس تھیں ریلیجن اسلام کو ڈسٹارٹ کرنے کے اوپر. تو اس کے اندر ایک موومنٹ جو چلتی ہے 1400 میں, اس کا نام ہے بھکتی موومنٹ. اب یہ بھکتی موومنٹ بیسیکلی 2 پرسن اس کے اندر ہوتے ہیں. پہلا پرسن ہوتا ہے رامانند اور پھر دوسرے پرسن جو ہوتے ہیں رامانند. اچھا, یہ 2 پرسنز جو ہیں یہ پریچ کیا کرتے ہیں؟ بھکتی کا اگر آپ لٹرل میننگ دیکھیں تو اٹ سٹینڈز فار لو. تو یہ کہتے تھے کہ لو آف آل ریلیجن. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کے 12 پیپلز تھے, اور ان 12 پیپلز میں دا موسٹ فیمس آف آل جن کا آپ نے نام بھی سنا ہے وہ ہے بابا گرو نانک. تو بابا گرو نانک جو ہیں وہ بھی ان کا پارٹ ہوتے ہیں. اب بابا گرو نانک جو ہیں یہ اسلام کو بھی کافی حد تک جان لیتے ہیں, کیونکہ ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ میاں میر کے ساتھ ہی رہنے کی وجہ سے اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور ٹو پروو دس یہ حج پہ بھی گئے, اور حج پہ جانے کی وجہ سے, اور پھر اس وقت امیلگمیشن کا اس طرح سے ایک نظام چل رہا تھا کہ حضرت میاں میر نے گولڈن ٹیمپل کا خود افتتاح کیا. تو لہٰذا مسلمان جو تھے, جن چیزوں کے اوپر ایک آئیڈل ورشپس کے اوپر ان کو منع کیا گیا جو کہ ہے ہی نہیں. اسلام میں ایک اللہ ہے اور ہمیں ہر چیز بتائی گئی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں, لیکن لہٰذا ان کے اوپر سے لوگ ہٹ گئے تھے اور یہ مکسنگ اور امیلگمیشن شروع ہو گئی. پھر اس ٹائم پہ مغل ایمپرر جو تھا وہ اکبر تھا, اور اکبر نے اس ٹائم پہ ایک نظام انٹروڈیوس کیا یا ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا جس کا نام تھا صلح کل. اور جیسا کہ یہ اپنی انٹرپریٹیشن یا اپنی ورڈنگ میں کلیئر ہے, اس کا مطلب تھا پیس فار آل. اب یہ پیس فار آل کا کیا مطلب ہے کہ جتنے سینسٹیو ایشوز ہیں ان کی ڈسکشن اب پاسبل تھی. یہاں بلیفسمی اور چیزوں کے اوپر کوئی ڈویژن نہیں کی گئی تھی. تو یہاں ایک چیز بنا دی گئی جس کا نام رکھا گیا عبادت خانہ. اب یہ عبادت خانہ رائل کورٹ میں ایک ایسی پلیس تھی جو کہ جہاں پہ تمام ریلیجنز کے جو لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے, ڈسکس کرتے تھے چیزوں کو, اور یہاں پہ مکمل آزادی تھی آپ کو, فریڈم آف سپیچ کی. تو یہ 1575 میں اس نے بنا دیا. پھر اس کے بعد چلتے ہیں, اس نے یہاں پہ ایک اور قانون بنایا جس کو ہم کہتے ہیں انفیلیبلٹی ڈکری. یہ قانون تھا کیا؟ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے 4 سال بعد آیا, یعنی کہ 1579 میں یہ آتا ہے عبادت خانے کے کانسیپٹ کے. اور یہ انفیلیبلٹی ڈکری جو ہے اٹ امپاورڈ اکبر کہ اب ریلیجس ڈیسیجنز کے اندر جو فل اینڈ فائنل اتھارٹی ہے ہی وڈ بی اکبر ہمسیلف, اور جو چیز اکبر بتا دیں گے فائنلی دیٹ وڈ بی دا مسلم لا. تو یہ چیز ایک بڑی ڈسٹربنگ تھی اس ٹائم پہ, اور یہ دین کو تھریٹ تھا اس ٹائم پہ. پھر ایک چیز ہے دین الہی. دین الہی بھی اکبر کی ہی کریشن تھی. یہ دین اسلام کو ڈسٹارٹ کر کے ایک دین الہی کانسیپٹ دیا گیا. اب دین الہی کیا تھا؟ یہاں پہ اکبر جو تھے یہ اسلام کے علاوہ ہندوازم, کرسچینٹی, بدھزم اور یہ کچھ 2-4 ادیان اور بھی جانتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے امیلگمیٹ کیا اور کہا کہ اب سے یہ ریلیجن ہے. اس کے مطابق ایک خدا تھا, جو آج بھی بالکل ہمارا مسلم دین تو یہی کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک خدا ہے اور اس کا وائس ریجنٹ میں ہوں. پہلی تو بات یہ. اور یہاں پہ بہت سی ریلیکسیشنز دے دی گئیں جو کہ اسلام ہمیں الاؤ نہیں کرتا. فار ایگزامپل یہاں پہ سورج کی اور دوسرے پلانٹس کی جو پوجا ہے اس کے اوپر ایک ممانعت تھی, وہ ختم کر دی گئی. رائل کورٹ کے اوپر جو دین اسلام کے اوپر کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ اسلام جو ہے یہ بیکورڈ عربز کا اسلام ہے, یہ بیکورڈ لوگوں کا دین ہے. یہاں جو ہے مسلم فاسٹنگ کے اوپر جو ہے اس کے اندر کھانے کی اجازت دے دی گئی. تو لہٰذا بینگ وائس ریجنٹ اس نے چونکہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا, تو اس دین الہی کے اندر بہت سی چیزیں ایسی غلط ہو رہی تھیں. دیٹ واز دا ٹوٹل ڈسٹورشن آف دا ریلیجن آف اسلام. تو لہٰذا اس کے اگینسٹ میں ریفارمسٹ کھڑے ہوئے, اور ان ریفارمسٹ کا نام شیخ احمد سرہندی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ چل رہا تھا جس کا نام ہے وحدت الوجود, اور یہ بھکتی موومنٹ کی ہی ایک آؤٹ شوٹ تھی جو کہ 1400 میں سٹارٹ ہوئی اور چلتی رہی پھر. تو اب یہ وحدت الوجود کیا تھا؟ یہ ایک پرسن ہوتے ہیں ابن عربی, اور ابن عربی کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے یہ جس میں یہ کانسیپٹ آف ون ہے کہ ہر چیز ایک ہے. وہ کہتا ہے کہ کریٹر اور کریشن ایک ہے, باڈی اور سول ایک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو گاڈ ایگزسٹ ایوری ویئر ان ایوری بینگ.
تو لہٰذا یہ وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ تھا یہ بڑا ہی خطرناک کانسیپٹ تھا اس ٹائم پہ. تو لہٰذا یہ تمام سینیریو جو ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا یہ ان کی بریف لائف ہسٹری اور اس وقت کے پریویلنگ سرکمسٹانسز ہم نے دیکھے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی نے کیا کیا. لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ جو ان کے مرشد تھے انہوں نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں he will be illuminating the whole world in future. اور حامد الگار جو اس وقت کے ایک ملیشین ریلیجیس اسکالر تھے وہ کہتے تھے کہ جو مکتوبات ہیں شیخ احمد سرہندی کے انہوں نے ابن عربی کے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کو کمپلیٹ چیلنج کیا ہے اور ڈسٹرائے کیا ہے اور اس کا نام وحدت الشہود تھا. تو آئیے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی ان ایفرٹس کو کنٹینیو رکھا اور اس کے کیا اثرات پھر مرتب ہوئے سوسائٹی پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے پریویلنگ کنڈیشنز جن کے بارے میں ہم نے ابھی سٹڈی کیا یہ جو مجدد ہیں مجدد الافسانی یا شیخ احمد سرہندی انہوں نے کیا ایفرٹس کیے اور کس طرح انہوں نے ان چیلنجز کا سامنا کیا اور مسلم سوسائٹی کی ریفارمیشن کی. سب سے پہلے جو صوفیزم کے اندر جو بدعت اور کرامات کا ایک کانسیپٹ چل رہا تھا انہوں نے اس کے اوپر اس کی نیگیشن کے اوپر کوششیں کی. انہوں نے بکس لکھی, انہوں نے اپنی رائٹنگ سے اپنی پریچنگ سے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ آپ سب سے پہلے ریفارمیشن کریں صوفیزم کی, کہ لوگ بلائنڈ فالوئنگ کے اندر غلط رستے پہ نہ چل پڑیں, بدعات کے اندر انوالو نہ ہو جائیں, کرامات پہ اتنا یقین نہ شروع کر دیں کہ بیسک اسلامک بلیف سے دور ہو جائیں. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ نقش بندی سلسلہ کے اندر جو ہے ایک ایمفسس آن شریعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو چونکہ ان کے سلسلے کی پڑھائی اور تعلیم ہی اس طرح کی تھی تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ قرآن اینڈ حدیث جو ہے یہ آپ کے پرائم سورسز ہیں اور آپ ان کے اوپر فوکس کریں سب سے پہلے, بعد کے اندر آپ دوسری چیزیں دیکھیں. اور قرآن اور حدیث کے فوکس سے ایک اور چیز کے اندر بہت بہتری آئی, وہ یہ کہ جو مسلمانوں کا غیر ضروری رجحان تھا ٹورڈز میکنگ نیو لاز یا ٹورڈز میکنگ ایکسٹرا ڈیبیٹس, جو جورسپروڈنس کے کانسیپٹ کے اندر امپیریسزم اور ریئلزم کے اوپر جو باتیں چل رہی تھیں اس کانٹیکس میں, تو یہاں شریعہ کی سپریورٹی جب مسٹسزم پہ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ وہ چیزیں نیگیٹ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہاں شریعت کے اوپر فوکس کی بات کی. پھر جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ تھا اس کی نیگیشن آ گئی ان دا فارم آف وحدت الشہود, اور یہ ابن عربی کا کانسیپٹ بھی انہوں نے گرا دیا, اس کو ختم کر دیا. اور وحدت الشہود میں انہوں نے کہا کہ کریٹر اور کریشن دو الگ چیزیں ہیں, دو الگ اینٹیٹیز ہیں. کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں اس کا ایک بہت مائنر سا بلیک سا پورشن تو ہو سکتا ہے کریشن کے اندر, لیکن ان صفات کا ان کوالٹیز کا جو حقیقی حقدار ہے وہ کریٹر خود ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی مسلم نیشنلزم کی, کیونکہ اس ٹائم املگمیشن کی پالیسیز کے اوپر فوکس تھا, یونیفیکیشن کے اوپر فوکس تھا, یونائٹڈ نیشن ہوڈ کے اوپر فوکس تھا. تو انہوں نے مسلم نیشنلزم کی بات کی اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دس ریجن ٹو نیشن تھیوری کے اوپر انہوں نے فوکس کیا کہ ڈسٹنکٹ نیشنز ہیں یہاں پر اور مسلمز اینڈ نان مسلمز. یہاں پہ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا, مسلم اینڈ ہندوز نہیں, انہوں نے کہا مسلم اینڈ نان مسلمز دے آر ڈسٹنکٹ اینڈ ڈفرنٹ نیشنز based on their religion, traditions, cultures and all other aspects. پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے ان کی لائف کے اوپر جس کے اندر شیخ احمد سرہندی جو ہے اکبر کا دین الہی جو ہے جہانگیر جب آتے ہیں تو اس کے 1 سال بعد وہ ختم کر دیا جاتا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب امام ربانی کی جو انفلوئنس ہے, جو ان کی جو اس ٹائم کے اندر فیم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایمپرر جہانگیر اپنے جو منسٹر ہوتے ہیں اس کے کہنے پہ ان کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ ایک سجدہ تعظیمی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ ایمپرر کے سامنے آ کے پروسٹریٹ کرتے ہیں, جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. تو جس وقت امام ربانی آتے ہیں تو یہ سجدے سے انکار کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے ایمپرر جہانگیر کا جو منسٹر ہے وہ ان کو انفارم کرتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے سجدہ تعظیمی نہیں کیا گیا, تو اس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور 2 سال یہ جیل میں رہتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو ہے جب جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو مانیٹری کمپنسیشن بھی دیتا ہے, اپنی کورٹ میں جو ہے ایک جاب بھی آفر کرتا ہے جس کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 3 سال وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ واپس جب آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. پھر انہوں نے ایفرٹس کی بھکتی موومنٹ اور دین الہی کے اوپر, انہوں نے اسلامک جو ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہے ان کی پروپگیشن کی, قرآن اور حدیث کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے کاؤنٹر کیا ان تمام چیزوں کا,
اور لہٰذا مسلمانوں کی جو ریلیجیس ریفارمیشن تھی وہ بھی بہت ضروری تھی، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ان چیزوں کے اوپر جو ڈسٹورشن اکبر نے دین الہی کے تھرو کی تھی، انہوں نے اس کو واپس ریفارم کرنا شروع کیا ان دیئر ٹرو سینس. تو لہٰذا یہ وہ تمام چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بکس بھی لکھی، اور ان بکس کے اندر ان اسپیسیفکلی انہوں نے ان تمام چیلنجز کو کاؤنٹر کیا. فار ایگزامپل اثبات نبوت، یہاں کے اندر فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو اسی طرح انہوں نے اپنے جو ڈفرنٹ مکتوبات تھے یہاں ڈفرنٹ سبجیکٹس کے اوپر فوکس کیا، اور اس وقت کے جو الز تھے سوسائٹی کے ان کو کاؤنٹر کیا. لاسٹ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت فیمس کوٹ ہے جس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمز اگر ایک نیشن کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو ان کو شرک اور بدعت سے دور رہنا پڑے گا، اور ان کو ہندو سے سیپریٹ رہنا پڑے گا. اور یہاں پہ پھر وہ ٹو نیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اویئرنیس جو ہے مسلمانوں کے اندر اپنی نیشنل آئیڈینٹی کی، یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کی یہ نہیں اجاگر ہوتی، تو یہ فیئر ہے ان کو کہ اسلام جو ہے it would be swept away, it would be amalgamated. اور یہاں پہ بہت سارے جو تھریٹس تھے دین الہی اور اس طرح کی فارم میں، تو لہٰذا اس کے اندر اسلام کو خطرہ ہوگا. تو یہی اینٹیسپیشن اس سے پہلے بھی کی گئی بہت سے اور اسکالرز کی طرف سے، کہ اگر شیخ احمد سرہندی نہ ہوتے تو 300 سے 400 سال کے اندر جو ہے اسلام نہ رہتا اس ریجن کے اندر، اور یہی ہوا. اس لیکچر اور اس کے بعد کے ریفارمسٹ کی مزید ڈیٹیلز کے لیے ہمارے ریگولر لیکچرز کے اندر جو ہے ہم نے ان ٹاپکس کو کور کیا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ فار مور ویڈیوز اور پاک افیئر لیکچر سیریز فار PMS فرینڈز. ٹیک کیئر.